अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहु बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, आज 12वें पारे की तफसीर का खुलासा पेश किया जा रहा है। 12वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की तकदीर के हवाले से जो बात बताई, उसको अगर हम समझ लें तो रोज़ी कमाने में हराम, हलाल, जायज़, नाजायज़ की जो हरकतें कर बैठते हैं उन सब से हम तौबा कर सकते हैं, अपने आमाल को दुरुस्त कर सकते हैं, अपने आप को बना और संवार सकते हैं। सूरह हूद के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आपसे पूछा गया कि आप पर बुढ़ापा क्यों तारी हो रहा है, तो आपने यही कहा था, सूरह वाक़िया, सूरह हूद, सूरह अम्मा यतसाअलून और सूरह इज़ा शम्सु कुव्विरत वगैरह जो है, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। क्या मतलब हुआ इसका कि इन सूरतों के अंदर आखिरत का जो जिक्र है, क़यामत और उसकी महशर की जो नज़ाकत पेश की गई है, अगर कोई आदमी उसको समझ कर पढ़े तो वाकई उस पर एक कैफियत तारी हो सकती है। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों का तज़किरा फरमाया जिनमें क़यामत की हौलनाकी और आखिरत में पेश आने वाले मराहिल, उनका जिक्र किया गया है। 12वें पारे की पहली आयत में जो बात बताई गई, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, कि रुए ज़मीन पर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रेंग रही हो, चल रही हो, उड़ रही हो, जिसका इल्म अल्लाह ताला को ना हो। वो जानता है कि उसका ठिकाना क्या है, वो जानता है कि वो कब तक रहेगी, वो जानता है कि वो कब ख़त्म होने वाली है। कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया है, हर चीज़ तकदीर में तय कर दी जा चुकी है। जैसे सही बुखारी के अंदर भी वजाहत की गई, तख्लीक से पहले इंसान की तकदीर का मसला हल हो चुका था। इसलिए जैसे सही मुस्लिम में कहा गया, मोमिन तकदीर पर ईमान रखता है, तदबीर, कोशिश सब अपनी करता है, लेकिन इस यकीन के साथ कि होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मगर अल्लाह ताला जिस तरह का रिजल्ट लाना चाहे वो लाएगा। तो यहाँ तकदीर का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ बांध कर बैठे रहें, आप तदबीर करें, आप कोशिश करें। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मदीने मुनव्वरा से निकल कर आप गज़वा बदर को मैदान में पहुंचे, बदर के गज़वा तबूक के लिए दूर दराज का आपको सफ़र करना पड़ा, हुनैन तक आपको जाना पड़ा, सब जगहों पर आप तशरीफ़ ले गए, और उसके बाद जो ज़ाहिरी तदबीर और प्लानिंग थी वो आपने की, मगर उसके बाद भरोसा, एतमाद अल्लाह ताला पर कि या अल्लाह हमसे जो कुछ हो सकता है वो ये असबाब हैं, लेकिन इन असबाब में रंग भरना, उसका नतीजा निकालना, ये तो तेरे काम है, और हमारे असबाब की वजह से नतीजा वो नहीं आ सकता जब तक कि तेरी तौफीक ना हो। तो इसका माना ये कि मोमिन पहले कोशिश करे। आप सवारी पर बैठना चाहते हैं, पहले सवारी को चेक करें कि वो मुनासिब है या नहीं है, और उसके बाद तवक्कुल और भरोसा अल्लाह ताला पर करें। ये नहीं है कि टूटी गाड़ी पर बैठें और कहें कि अल्लाह चाहे तो मैं पहुंच जाऊंगा। ये नहीं है कि आग में छलांग लगाएं और कहें कि अल्लाह चाहे तो आग जलाएगी, नहीं तो नहीं। ये तकदीर का गलत मफहूम है। पहले आप एहतियात, तदबीर, वसाइल सब चीज़ें करें, मगर साथ साथ भरोसा, एतमाद अल्लाह ताला पर रखें, अपने वसाइल पर ना रखें। और उसके साथ अगर ये चीज़ हो जाए तो उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर कोई नेमत पहुँचेगी तो मोमिन उस पर शुक्र करेगा अल्लाह ताला का, और अगर कोई मुसीबत और परेशानी होगी तो सब्र करेगा। दोनों सूरतों में रिज़ल्ट के एतबार से उसको खैर और भलाई ही मिलेगी। और फिर उसके बाद कि जो लोग अल्लाह ताला पर मुख्तलिफ अंदाज से झूठ बोला करते हैं, चाहे वो दीन के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, क़यामत के दिन वो अल्लाह के रूबरू खड़े होंगे और वहाँ उनको जवाब देना होगा। हमें सोचना चाहिए कोई भी काम करने से पहले, बात करने से पहले, जवाब देने से पहले, कि मुझे इन तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह के पास खड़ा होकर जवाब देना होगा। कोई भी चीज़ यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, हर चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, पूरी ज़िंदगी ऑन द रिकॉर्ड है, और वही रिकॉर्ड क़यामत के दिन प्ले कर दिया जाएगा
کہ جو کچھ تم نے کیا اس کو خود تم دیکھو اور اس کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 27 سے لے کر طویل آیات میں مختلف انبیاء کرام کی تشریف آوری کا ذکر کیا گیا۔ مختلف انبیاء مختلف اوقات میں آتے رہے مگر ایک ہی پیغام لے کر کہ تم ایک اللہ کے دین کو سمجھو، ایک اللہ کے دین کو قبول کرو، یہی تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی زبانیں، علاقے الگ الگ ہونے کے باوجود مقصد ایک تھا، دعوت ایک تھی، اور اس دعوت کے نتیجے میں ریئیکشن کیا ہوا لوگوں کی طرف سے، رد عمل کیا ہوا، وہ بھی بہت دلچسپ ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مختلف لوگوں نے اعتراضات جو کیے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ انبیاء کرام پر ایک اعتراض یہ کرتے رہے لوگ کہ تم تو بشر ہو، ہم کیوں تم پر ایمان لائیں، ہم تم کو کیوں قبول کریں، یعنی بشریت کی بنیاد پر ان کے لوگ انکار کرتے رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مکے کے لوگ یہی کہتے تھے، آپ کی ضروریات جیسے ہماری ضروریات ہیں، کھانا پینا، بازار، زندگی گزارنے کے جو ضروریات ہیں، تو پھر آپ کو نبی ہم کیوں مانیں۔ اسی طرح اور انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہوتا رہا، یعنی بشر ہونے کی بنیاد پر وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرا جو اعتراض کیا کرتے کہ عام طور پر یہ کمزور لوگ تم پر کیوں ایمان لاتے ہیں، جن کا سوشل اسٹیٹس بھاری نہیں ہے وہ کیوں ایمان لاتے ہیں۔ پھر ایمان کون لانا چاہیے؟ وہ کہا کرتے تھے کہ بڑے بڑے جیسے چودھری صاحب ہیں، بڑا صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب، وہ پہلے مسلمان ہوں پھر ہم مانیں گے۔ یہ عام سے لوگ پہلے مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر دین سچا ہوتا تو جو ہے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ پہلے اسلام قبول کرتے۔ اسی طرح سے اور ایک اعتراض یہ کیا جاتا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو لکھپتی اور کروڑ پتی کیوں نہیں بن گئے، ملینر کیوں نہیں بن گئے؟ ایک اعتراض، جیسے فرعون نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ دیکھو ان کے پاس تو نہ زیورات ہیں نہ دولت ہے، میرے جو پیلس کو دیکھو، میرا پیلس کہاں ہے، سی شور پر تھا، اس کا سمندر کی لہریں وہاں سے قریب سے گزرتی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ دیکھو میرا پیلس اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا دولت ہے۔ تو دولت کا موازنہ نبوت سے کر رہا تھا وہ۔ اسی طرح سے جو لوگ اعتراض کیا کرتے تھے انبیاء کرام پر، مختلف یہی چیزوں کو سامنے رکھ کر، آپ یاد کیجئے اس واقعے کو جس میں بخاری شریف کے اندر جیسے کہا گیا، ہرقل، شاہ ہرقل، اس نے ابو سفیان کو روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ سوالات کیے تھے۔ یہی کچھ سوالات تھے، کون لوگ فالو کرتے ہیں، کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ہے۔ تو ابو سفیان نے وہاں ساری باتیں ٹھیک ٹھیک بتائی تھیں، جو کچھ تھیں وہ بتائیں۔ وہ سننے کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ ایسی ہی صفات والے ہوتے ہیں، ایسے ہی اخلاق والے لوگ نبی ہوتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کا اعتراض اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کمزور لوگ کیوں مسلمان ہوئے، یہ بھی کوئی بات ہے۔ جو لوگ زیادہ مالدار ہیں، جن کے زیادہ بڑے بڑے عہدے ہیں، ان کے ساتھ دنیا کی بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو چھوڑنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عام آدمی کو چھوڑتے ہوئے کوئی تردد، تکلف، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام اگر بشر نہیں تو پھر وہ نمونہ کیسے بنیں گے، ماڈل کیسے بنیں گے؟ بشر نہیں ہوں گے تو ہم ان کو کیسے فالو کریں گے؟ نبی کا بشر ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر نبی بشر نہ ہو تو وہ نبوت کیسی، اس کو ہم کیسے اپنے لیے نمونہ سمجھیں؟ تو اس کا انسان ہونا، انسانی تقاضوں سے متصف ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو اعتراضات عام طور پر کیے جاتے رہے، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو ریورس آرڈر میں اعتراض کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے رسول ہیں تو ہم بشر کیسے مانیں؟ تو بھئی کیا ماننا چاہتے ہو؟ نور تھے۔ بھئی نور کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا جو واضح ہو۔ آپ کی تعلیمات نورانی، آپ کی باتیں نورانی، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ آپ بشر نہیں تھے تو وہ تاریخ کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے، حقائق کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کا گھر تھا، آپ کی جو فیملی کے رشتہ دار تھے وہ سب موجود تھے، آپ کے والدین تھے، آپ کا رشتہ تھا، آپ کا قبیلہ تھا۔ کیا پھر وہ سب نور تھے؟ پھر اتفاق کی بات ہے اس میں سارے مسلمان بھی نہیں ہوئے، تو کیا وہ بھی سب نور تھے؟ ابو لہب کون تھا؟ کیا وہ بھی نور کا بنا ہوا تھا؟ یا اچانک آپ اکیلے نور سے نکلے اور باقی سب بشر تھے؟ یہ ایسی چیزیں ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں، لیکن عقیدت
اور غلو کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں اپنی طرف سے پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبوت، ان کی شان دیکھیے انبیاء کرام کی، وہ اپنی تبلیغ جو ہے، تبلیغ کرتے ہوئے اس سے لوگوں سے فیس لینا نہیں چاہتے، بلکہ ان کا کیا ہوتا ہے طریقہ، ان اجریہ الا علی اللہ، میری فیس، میرا اجر اللہ رب العالمین پر ہے، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں دین کے عوض میں دین کی بات کرتا ہوں بے لوث ہو کر، اجر و ثواب یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، وہ دینے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے داعیان دین کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ آپ دین کا کام کریں تو بے لوث ہو کر کام کریں، اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، لوگ سمجھیں گے کہ پیسوں کے لیے آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ تقریر کر کے اگر اپنا فیس مقرر کریں، ایک اسپیچ کروں گا تو اتنے پیسے، ایک جگہ لیکچر دوں گا تو اس کے اتنے پیسے، تو وہ دین آپ کا کس کام کا ہوگا، آپ کی تبلیغ اس کا کتنا اثر ہوگا لوگوں پر۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ کیا گیا۔ نوح علیہ السلام جلیل القدر نبی پیغمبر ہیں، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ وہ لوگوں کو دین کی بات بتاتے رہے۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور اکثریت نہیں ہوئی، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ بہت تھوڑے لوگ ان کے ساتھ دین قبول کرنے والے بنے، اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سلسلہ آیا، لیکن عذاب سے پہلے نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ تم تیاری کر لو، کشتی بنا لو، اور اس کشتی کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کیونکہ ایک وقت تک مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ سدھر جائیں، سنبھل جائیں، اگر نہیں تو اس کے بعد وہ مہلت ختم کر دی جاتی ہے۔ اب نوح علیہ السلام جب کشتی بنانا شروع کیے، اس وقت بھی لوگ مذاق اور جوک کر رہے تھے ان پر کہ نوح، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم عقل مند ہو، دین کی بات کرتے کرتے واقعی تمہارا دماغ چل گیا ہے، کیا یہ کشتی ڈیزرٹ میں بنانے کے لیے بنا رہے ہو؟ کشتی میں کس کو بٹھاؤ گے، کہاں چلاؤ گے، یہ ریت میں کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ تو نوح علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے کہ وقت آئے گا جیسے تم جوک کر رہے ہو ہم بھی جوک کریں گے، ہنسیں گے، جب عذاب آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، وقت مقررہ پر آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور نوح علیہ السلام اپنی کشتی آرک آف نوح اس کے اندر بٹھا لیے لوگوں کو۔ لیکن آج کی اس سواری کے لیے ایک بنیادی شرط رکھی گئی تھی، اور وہ بنیادی شرط کیا تھی؟ بنیادی شرط یہ تھی کہ کشتی میں وہی سوار ہوگا جو ایمان لا چکا ہے۔ اتفاق کی بات، نوح علیہ السلام کا خود اپنا بیٹا ایک، وہ ایمان نہیں لایا تھا، باپ تو تھے نا، تو انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح بیٹے کو سمجھائیں، تو وہ اخیر تک کوشش کرتے رہے کہ بیٹا باز آ جاؤ کفر سے، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ایمان کے علاوہ کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ بیٹے نے کہا یہ فلاں پہاڑ پر میں چڑھا جاؤں گا، فلاں پہاڑ پر میں چڑھ جاؤں گا، تو مجھے جو ہے کشتی میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے سمجھایا آج یہ عذاب ہے، عذاب سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، مگر سمجھ میں نہیں آئی بات، اور یہ باپ اور بیٹے کے درمیان اسی طرح کی بات جاری تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ کی نظروں کے سامنے موج بڑھی اور بیٹا پانی میں ڈبا کر ختم کر دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں ڈبا کر ختم کر دیا گیا، تاکہ قیامت تک یہ سبق ہو لوگوں کو کہ نبی کا بیٹا بھی اگر ایمان نہ لائے تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو غیر نبی عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، انصاف سب کے ساتھ برابر۔ نبی ہیں مگر بیٹے کو ڈوبتے ہوئے بچا نہیں سکے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ کشتی بھی دیکھیے، نوح علیہ السلام باپ تو تھے، ان کو تھی ایک خواہش کہ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا یہ بچہ تو میرا تھا، تو کہا گیا انہ عمل غیر صالح، نوح خبردار اس طرح کی بات نہ کرنا، ان کا عمل وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے، اس لیے ان کو نہیں بچایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت مقررہ کے بعد بڑا عذاب آیا، پانی میں کشتی ایسے چل رہی تھی جیسے ایک پہاڑ چلتا ہے، اور وہ بھی بہت بلندی پر جا کر۔ پھر اس کے بعد کہاں رکی،
جودی پہاڑی پر وہ رکی اور وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اترے، لیکن پہاڑی اور وہ کیسے رکی اور وہاں پر کیا کچھ واقعہ ہوا، اس کے علاوہ ایک اور جگہ بھی اس کا تذکرہ آئے گا، وہ ہم انشاءاللہ تعالی وہاں اس کا ذکر کریں گے۔ بڑا عجیب و غریب عبرتناک مسئلہ ہے یہ کشتی اور کشتی کے ساتھ ہونے والی چیزیں۔ پھر اسی طرح حضرت ہود کی دعوت، جب حضرت ہود علیہ السلام دعوت پیش کر رہے تھے، لوگوں نے وہی اعتراض کیے جو نوح علیہ السلام پر کیے تھے، اور یہی کہا کہ شاید بتوں کی چھوت چھات لگ گئی ہے، تم کو بیماری لگ گئی، بد دعا لگ گئی، اس لیے تم ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، یعنی دین کی بات کرنے والوں کو کہہ رہے تھے بہکی بہکی باتیں۔ اسی طرح صالح علیہ السلام نے جب دعوت دی دین کی تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہی کہا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، کہ صالح یہ کیا تم ایسی باتیں کرنے لگ گئے ہو، ہم تو سمجھتے تھے تم بڑے عقل مند ہو، انٹیلیجنس ہو، یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تو دین کی بات، توحید کی بات، سنت کی بات جب بھی آپ کریں گے، لوگ ایسی باتیں آپ کو کریں گے، گویا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں کرنے والا جس کا دماغ چل جائے وہی یہ باتیں کرتا ہے۔ اچھے زمانے میں لوگ مہمانوں کو باعث رحمت اور برکت سمجھتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوری ایک بچڑا روسٹ کر کے تیار کروایا، کھانے کا انتظام، پوچھا نہیں ان سے، کیونکہ مہمان سے پوچھنے کی کیا بات ہے، اب وہ تیار کر کے لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیے۔ اب وہ فرشتے کھا نہیں رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر پیدا ہوا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، اسٹرینجرز ہیں، میں جانتا تک نہیں، میں نے بات تک نہیں کی، میں کھانا تیار کیا اور وہ نہیں کھا رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کوئی اچھے لوگ ہیں یا برے ارادے سے آئے یا کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، جب کھا نہیں رہے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم ڈرو نہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ہم فرشتے ہیں اور فرشتوں کو کھانے پانی کی تو ضرورت نہیں ہوتی۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ جن کو آپ مہمان سمجھ رہے ہیں وہ فرشتے ہیں، ایک مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے غیب کا علم ہوتا تو کیا وہ کھانا بنا کر ڈرامہ کر رہے تھے؟ ان کو معلوم ہوتا کہ یہ نہیں کھانے والے، کیوں بناتے؟ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے، جب تک فرشتوں نے نہیں بتایا ان کو معلوم نہیں ہو سکا، اسی لیے انہوں نے کھانا بنایا۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے ان سے ہو کر، اور وہاں بھی ایسے ہی ماجرا پیش آیا۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب گئے تو خوب روح خوب شکل انسانوں کی شکل میں گئے، اب وہاں پر بھی یہی ماجرا ہوا۔ لوط علیہ السلام جو ہے ان کو دیکھ کر یہی سمجھے کہ یہ مہمان ہیں اور ان کا انتظام کرنے لگے، اور قوم کے لوگ جو ان کے اندر برے اخلاق پیدا ہو گئے تھے اس کی وجہ سے وہ بھاگے بھاگے آئے۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ جو قوم کے لوگ ہیں ہمیں کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر کون ہیں تم لوگ؟ تو کہا کہ ہم عذاب کے فرشتے ہیں، یہ قوم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیوں ختم کرنے کے لیے؟ جو ان کے اندر بری عادتیں پیدا ہو گئیں۔ تو یہاں بھی یہ معلوم ہوا کہ جب تک فرشتوں نے نہیں کہا اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے بڑے پریشان تھے۔ قوم کے لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں، اپنے مہمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں، بڑے پریشان تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کیا ہوا؟ عذاب آیا۔ عذاب کس لیے آیا تھا؟ ہومو سیکشوالٹی، جنسی انارکی کا شکار ہو گئی تھی وہ قوم، یعنی گے کلچر بن گیا تھا وہاں پر۔ قوم لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ عذاب کے فرشتے آئے، جو لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو نکال دیا گیا، بچا لیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو عذاب آیا، غور کیجئے اس پر جو کہا جا رہا ہے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ آسمان سے پتھر برسا کر اس قوم کو ختم کر دیا گیا جو جنسی بے راہ روی کا شکار ہو گئی تھی۔ اور پھر مرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی زمین پر قبول نہیں کیا گیا، ان کو تلپٹ کر دیا گیا زمین کو، یعنی زمین کے اندر دھسا دیا گیا کہ تم اتنے نجس ہو، برے ہو کہ تمہاری باڈیز کا وجود زمین کے اوپر نہیں قبول کیا جا سکتا۔ تو یہ اخلاقی برائی کرنے والی قوم کا یہ انجام ہے۔ لوط علیہ السلام کا علاقہ
جو آج ہم جس کو کہتے ہیں ریڈ سی، اس کے قریب کا علاقہ ہے، جارڈن اور اس کے آس پاس کا علاقہ، صدوم وغیرہ کے علاقے میں یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ اگر پوری قوم اس بیماری کی وجہ سے تباہ کی گئی، آج یورپ کے بعض ممالک ایسے ہیں جو اس طرح کی زندگی کو لیگل حیثیت دے رہے ہیں، قانونی تحفظ دے رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ وہ بیماری ہے جس سے پوری قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور عذاب بھی اتنے دردناک شکل کا کہ آسمان سے پتھر برسا کر ان کو ختم کیا گیا اور ان کی باڈیوں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ اور اگر آج یہ قانونی حیثیت سے یہ کام کیا جائے تو آپ سوچئے کہ عذاب الہی کو للکارنے والی بات نہیں ہوگی۔ یورپ کے کتنے علاقے ہیں جہاں اس طرح اس کو لیگل حیثیت دی جا رہی ہے، یعنی چوری اور سینہ زوری اللہ کے حدود کو توڑنے کی بات ہے، اور یہ مذہبی طور پر، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، مذہب اس کو پسند نہیں کرتا، اخلاقی بے راہ روی کو، مذہبی تعلیمات میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ جو لوگ اس طرح کا کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے زیادتی کرتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ بزنس ٹرانزیکشن، پبلک کے ساتھ دھوکہ بازی میں مبتلا تھی، یعنی لین دین کا مسئلہ، ناپ تول کا مسئلہ، دینے کے پیمانے کچھ اور، لینے کے پیمانے اور، چیٹنگ بہت کرتے تھے، دھوکے بہت دیا کرتے تھے، بزنس میں، خرید و فروخت میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسی شکل میں آیا ان کو کہ پوری قوم کو جو اس گناہ کے اندر مبتلا تھے، آسمان سے ان پر شعلے برسائے گئے اور سخت آواز کے ذریعے سے ان کے کلیجے پھاڑ دیے گئے۔ پھر اس کے بعد زمین ہلا دی گئی ان پر۔ تو وہ قوم جو دوسروں کو دھوکہ دینے والی ہے، ناپ تول، خرید و فروخت میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا سخت عذاب آیا۔ آج لوگ اس طرح خرید و فروخت اور کاروبار میں دوسروں کو دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے، بڑا کلیور آدمی ہے۔ ان کو سوچ لینا چاہیے کہ شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کے لوگ جو اس بیماری میں مبتلا تھے، ان کو اس عذاب میں کس طریقے سے تباہ کر دیا گیا۔ اگر آج وہ بیماری پائی جائے تو پھر اسی طریقے سے عذاب کی دعوت گویا ہم دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک چیز جو بتائی گئی آیت 114 میں، اس سے تھوڑا سا اطمینان ملتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ نیکیاں کیے جائیے۔ اگر انسان ہونے کی حیثیت سے کمی بیشی ہو گئی، غلطی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نیکیاں کریں گے، جیسے نوافل پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ اور خیرات کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، تو ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی جو لغزشیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو درگزر فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف ہے، چونکہ سورہ یوسف قرآن کریم کی ایک بہت اہم سورت ہے، جس کو خود قرآن کہتا ہے احسن القصص، کہ بہترین واقعہ، اور اس کے بارے میں کہا گیا آیات للسائلین، اس میں کئی سبق کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں سورہ یوسف کو سرسری انداز سے نہیں بلکہ سبق لینے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے کہ اس میں کون کون سے پہلو سبق آموز ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں کوشش کی جائے گی کہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔